अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं आज एक अहम मौजू लेकर आपके सामने आया हूँ। मेरा मौजू वो है जो आज के मुसलमान उस पर गौर करना, उसकी तहक़ीक़ करना, उस पर अमल करना भूल गए हैं। यानी मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सरियत जो है मुसलमान की अक्सरियत जो है गफलत में है। मैंने देखा मुसलमान मुआशरे में तौहीद बहुत कम हो रही है। लगता है असल में लोगों को तौहीद का लफ्ज़ी मालूम ही नहीं है। जब तौहीद का लफ्ज़ी मालूम नहीं लोगों को, तो वो तौहीद पर क्या चलेगा, अल्लाह की वहदनियत को क्या जानेगा। मैं ये मौजू इसलिए चुना कि सारे अंबिया की यही दावत थी। इसलिए मैं भी आज तौहीद के ताल्लुक़ से कुछ अहम मालूमात जितनी अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया है वो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जानेंगे तौहीद क्या है, क्योंकि लोगों को तौहीद का, आज के जनरेशन में तौहीद का लफ्ज़ मालूम ही नहीं लोगों को। तो बहुत ज़रूरी हो गया लोगों को शुरुआत से दीन को समझाना पड़ रहा है। तौहीद क्या है? तौहीद वाहिद से है, यानी एक से है। एक कौन है? इस सारी कायनात में, ज़मीन और आसमान में और सारे जहान में, सारे कायनात में एक कौन है? एक है अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई अकेला नहीं है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि वो ज़ात पाक जिसका नाम अल्लाह है, एक है। इसका मतलब अल्लाह एक ही है, सारी कायनात में रहने वाला। तो हम अल्लाह एक है जानते हैं इस सारी कायनात में। हर मुसलमान का ईमान भी यही है अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी कायनात में अल्लाह एक है जो हमेशा रहने वाला है। हम सब तो ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है, लेकिन अल्लाह की वहदनियत का क्या मतलब है? अल्लाह को ही तमाम जहानों का खालिक, मालिक, राज़िक समझना चाहिए और तमाम किस्म की इबादतें उसी के लिए लायक और ज़ैबा समझना चाहिए। जैसे कि अल्लाह ताला सूरह मरयम आयत नंबर 65 में फरमाता है, आसमान और ज़मीन का और जो इनके दरमियान है सब का परवरदिगार अल्लाह एक है। सब का परवरदिगार अल्लाह ही है। तो इसकी इबादत करो और इसकी इबादत पर साबित कदम रहो। इसकी इबादत पर साबित कदम रहो, यानी अल्लाह ज़मीन और आसमान में एक अल्लाह ही है, सारी कायनात में एक अल्लाह ही है और उसकी इबादत करना चाहिए हम लोगों को। और इबादत करते हैं, उस इबादत के ऊपर साबित कदम रहो बोल रहा है। यानी मैं एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ तो एक ही अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए और एक ही अल्लाह की ही इबादत करना चाहिए। हम कहते हैं कि हम सब एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं। सारे मुसलमान कहते हैं कि हम एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं। भाई अल्लाह के सिवा हम किसी को शरीक नहीं करते, तो हम मांगते तो अल्लाह से ही तो है। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा मेरा मौजू तौहीद पर है। तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। सब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि तौहीद के अंदर 3 है, तौहीद रबूबियत पहला, दूसरा तौहीद उलूहियत, तीसरा तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तौहीद रबूबियत की मुराद तमाम कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक अल्लाह ही को समझना चाहिए। तमाम कायनात के कामों की तदबीर, यानी बारिश बरसाना, हवाएं चलाना और भी बहुत सारे हैं, ये सब करने वाला कौन है? एक अल्लाह ही है। तौहीद रबूबियत की बेशुमार दलाइल कुरान के अंदर मिलती है। तो लोग कहेंगे भाई हम सब तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं, तो हम सब तौहीद पर ही है। गौर करने की बात यह है, मुशरिकान मक्का भी तौहीद रबूबियत का इकरार करते थे। मुशरिकान मक्का के तौहीद रबूबियत के ऊपर अल्लाह ताला खुद कहता है सूरह यूनुस आयत नंबर
31 में, इनसे पूछो कि तुमको आसमान और ज़मीन में रिज़्क़ कौन देता है, या तुम्हारे कानों और आँखों का मालिक कौन है, और बेजान से जानदार कौन पैदा करता है, और दुनिया की कामों का इंतज़ाम कौन करता है। ये झट से कहते हैं कि अल्लाह। तो कहो कि फिर तुम खुदा अल्लाह से डरते क्यों नहीं है। अल्लाह खुद कहता है कि इनसे पूछो आसमानों और ज़मीनों में रिज़्क़ कौन देता है, बारिशें कौन बरसाता है, तुम्हारे कानों का आँखों का मालिक कौन है। इनसे पूछेंगे तो ये झट से कहते हैं कि ये अल्लाह ही करता है। उनकी रोशनी, कानों की सुनाई तो अल्लाह ही देता है। जिसे अल्लाह ताला अंदर से एक नस भी दबा दिया तो उसको सही कौन कर सकता है। मुशरिकान मक्का का ईमान यही था कि वो अल्लाह ही करता है ये सब। अब इस पर आप गौर करिए, जब मुशरिकान मक्का अल्लाह ताला की रबूबियत का इकरार करते थे तो फिर उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने जंग का ऐलान क्यों किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली जंग किससे की, जंग बदर मुशरिकान मक्का से, मक्का के लोगों से की। फिर दूसरी जंग, जंग ओहद, वो किससे की, वो भी मुशरिकान मक्का से की। देखिए, मुशरिकान मक्का कहते थे तौहीद रबूबियत के ऊपर उनका ईमान था, सब कुछ अल्लाह करने वाला, फिर भी अल्लाह और उसके रसूल कुफार मुशरिकान मक्का से जंग लड़ी। इसकी वजह क्या है। उनसे जंग लड़ने की वजह यह थी कि वो तौहीद उलूहियत और तौहीद आसमा और सिफात में कामिल नहीं थे, यानी उसमें सही नहीं थे। जैसा कि मैंने पहले कहा है, तौहीद की किस्में 3 हैं, तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद आसमा और सिफात। वो तौहीद रबूबियत पर तो थे लेकिन तौहीद उलूहियत और तौहीद आसमा और सिफात में नहीं थे। तौहीद उलूहियत से मुराद, देखिए आप लोग समझ गए ना तौहीद रबूबियत क्या है। तो दूसरी पॉइंट है तौहीद के अंदर, दूसरी पॉइंट है तौहीद उलूहियत। तौहीद उलूहियत से मुराद तौहीद इबादत भी कह सकते हैं, तौहीद इबादत भी कह सकते हैं। ये लोग जो है ना कुफार मक्का, मुशरिकान मक्का, तौहीद इबादत में गड़बड़ कर दिए। तौहीद इबादत में किस तरह गड़बड़ कर दिए। इबादत की शक्ल चाहे कोई भी हो, जैसे कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, नज़र व नियाज, मन्नतें, दुआएं, हज, रुकू, सजदा, वो सब इबादतें किसके लिए करना है, सिर्फ एक अल्लाह के लिए करना है। मुशरिकान मक्का ये सब इबादतें करते हुए इसमें गड़बड़ करते थे। वो क्या करते थे, मुशरिकान मक्का इसी इबादत में अल्लाह के साथ शिर्क करते थे। वो नेक लोगों के बुत बनाकर उनकी इबादत करते थे, यानी उनके ज़माने के वली अल्लाह के पुतले बनाकर उनसे मांगते थे, उनके नाम का जानवर ज़ुबा करते थे, बुत के लिए नज़र व नियाज करते थे, उनके वलियों के नाम पर देख चढ़ाते थे, बुत के सामने खड़कर दुआ करते थे, बुतों से मदद की दरख्वास्त करते थे। ये सब आज के मुसलमान भी एक अल्लाह की रबूबियत पे तो इकरार करते हैं, लेकिन तौहीद इलूहियत यानी तौहीद इबादत में जैसे मुशरिकान मक्का ने गुमराह हो गए थे, उसी तरह आज के चंद मुसलमान ये काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं आज के मुसलमान, तौहीद उलूहियत में मिलावट। देखिए, मैं वो चंद काम मैं बताता हूँ, जैसे कि मज़ार पर जाकर मुसलमान रुकू और सजदा करता है, मज़ार पर जाकर मन्नतें मांगता है, मज़ार वालों के नाम की कुर्बानी और चादरें चढ़ाते हैं उनके मज़ारों के ऊपर, ख़बर पर जाकर फातिहा करना, चादर चढ़ाना। हद तो ये हो गई क़ब्र के 7 बार तवाफ़ करना, जिस तरह हरम शरीफ में काबतुल्लाह का अल्लाह ताला के हुक्म से 7 बार तवाफ़ करते हैं हम सब हज और उम्रा में, उसी तरह हद हो गई
یہ تو مشرکان عمل سے بھی زیادہ بڑھ گئے. وہ تو مشرکان مکہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کیا، وہ تو کعبۃ اللہ کا 7 بار طواف کرتے تھے، بتوں کا نہیں کرتے تھے. آج کا مسلمان ان سے آگے بڑھ گیا، اپنے ولیوں کی مزاروں کا 7 بار چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے. چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. جیسا کعبۃ اللہ میں 7 بار چکر لگا کر طواف کرتے ہیں، اسی طرح اپنے ولیوں کی مزاروں کو 7 بار چکر لگا کر طواف کرتے ہیں. حد کر دیا آج کل کے مسلمان. اللہ سے ڈرے، اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ تعویذ اور گنڈے پر بھروسہ کرنا اتنا غیر گزرا ہے کہ ہم اپنے کپڑے سے سلائی، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی رسی کے اوپر، تاگے کے اوپر، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تاگے کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تاگا گلے میں رہنے سے جو ہے ہماری مدد ہوتی ہے، یعنی ہماری بیماری کو شفا ملتا ہے، ہم صحت یافتہ ہوں گے. ایسا بہت سارے جو عقیدے سے وہ تعویذ پہنا اور گنڈا پہنا ہے، اس عقیدے سے. مرشد کے دیے ہوئے ناریل کے اوپر بھی بھروسہ کرتے ہیں. ایک مرشد نے دے دیتا ہے، گھر میں کچھ بلا ہے کیا ہے، وہ ایک ناریل پہ کالے کپڑے میں یا ہرے کپڑے میں بند کر دے دیتا ہے، وہ کہیں کونے پہ لگا دیتے ہیں گھر پر. ارے بھائی اتنی سمجھ نہیں، وہ ناریل کپڑے میں سڑا ہو گیا ہوگا، سڑ کر بدبودار ہو گیا ہوگا. وہ ہماری مدد کیا کرے گا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. تھوڑی سی تو اللہ تعالیٰ سب سے اوپر انسان کو دماغ دیا ہے، اور اس دماغ تھوڑا تو استعمال کریں. جیسا دنیاوی زندگیوں میں ہم اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح دین کے لیے، اللہ کے لیے اپنے دماغ کو ہے نا تھوڑا کھول کر سوچیں سمجھیں ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں. کیا ایسا کام کرنے سے کیا یہ عبادت میں شمار ہوگا؟ ایسا سوچیں آپ تھوڑا. ایسا عقیدہ رکھنے سے، یہ فلاں کام کرنے سے کیا یہ کام عبادت میں ہوگا؟ آپ سوچئے تھوڑا. انبیاء اور ولیوں کے نام پر 11ویں 12ویں کنڈے، چراغیں اور کیا کیا ہے پتہ نہیں، یہ سب انسانوں کے نام پر کرنا، یہ سب بدعت ہے، خرافات ہے. اس سے اسلام نے سخت منع کیا ہے. اس کی دلائل کہیں پر بھی اسلام میں نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر یہ کام اچھا ہی تو ہے تو اسلام میں نہیں ہے تو ہم کیوں نہ کریں. اب دین میں نہ آگے اور نہ پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، نہ اچھا اور نہ برا نہیں ہو سکتا ہے. ہماری سوچ، ہمارا دماغ دین اسلام میں نہیں چلے گا. دین لاک کر دیا گیا ہے. اب دین میں آپ کو اچھا لگا تو کریں گے، تو آپ کو برا لگا تو چھوڑ دیں گے، نہیں چلے گا. آپ کو اچھا ہو یا برا ہو، دین اسلام میں جو عمل ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، اگر آپ واقعی ایک اللہ اور ایک رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو. دیکھیے آپ، جیسا کہ میں نے بتایا مشرکان مکہ کیا عمل کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان سے جنگ بدر لڑنی پڑی. اپنے بھائیوں کو بھائی قتل کرنے لگا، خاندان کے لوگوں کو خاندان کے لوگ قتل کرنے لگے. اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے کی کیا وجہ تھی جنگ بدر اور جنگ احد میں؟ کیا وہ مشرکان مکہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ بالکل اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے. وہ پھر بھی ان سے جنگ لڑنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے لیے جو عبادت کرتے تھے وہ عبادت میں وہ ملاوٹ کرتے تھے، جیسا کہ میں نے مشرکان مکہ کی ملاوٹ اور ہمارے آج کے مسلمانوں کی ملاوٹ بتا دیا ہے. آپ غور کریں میرے اس ویڈیو کے اوپر، آپ 1 سے 2 دفعہ سنیے، اور بہتر سننا چاہیے تو اور آپ کو جو عالم ہے اچھا سمجھتے ہیں، جو حق پرست عالم، جو آپ کا پسندیدہ ہے، حق والا، جو قرآن اور حدیث کی دلائل دینے والا، اس کے لے کر سنیے. آپ آڈیو بیانات سنیے لوگوں کے. توحید کیا ہے جانیے. جب تک ہم توحید پر نہیں رہیں گے تو ہم اس دنیا میں پڑتے ہی رہیں گے. صحابہ بکریاں چراتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں حکمرانی دے دیا. آج کے مسلمان کو، جو مسلمان حکمران چلاتا تھا، اس کو فقیر کر دیا اللہ تعالیٰ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک توحید ہٹنے سے. بھلے ہی وہ نماز پڑھتا تھا، پہلے کے لوگ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ماشاءاللہ آج بھی 5 لوگ جو ہے نا نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآنوں کی تلاوت ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی ہمارے لیے برکتیں نہیں ہیں، پھر بھی ہمارے لیے رسوائی ہے دنیا میں، پھر بھی ہم کو برا بھلا کہتے ہیں دنیا میں، پھر بھی دنیا میں ہمارے لگ بھگ 55 ملک ہے یا اس سے زیادہ ملک ہے، مجھے نہیں معلوم، مسلمان ملک، پھر بھی ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ
ہم توحید کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے، آپ غور کیجئے میری ویڈیو پر، آپ سب لوگ جو ہے نا توحید پر آئیے، اللہ سے ڈریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شرک کے تعلق سے جو ملاوٹ کر رہے ہیں دین میں، اس سے اللہ تعالیٰ بہت وعید کیا ہے، بہت ڈرایا ہے اس کے بندوں کو۔ کیونکہ دیکھیے سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 48 میں، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنائے، چاہے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ گناہ کو نہیں بخشے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو ملاتے ہیں، جیسا عبادتوں میں، جیسا میں نے اوپر عبادتوں کا ذکر کیا ہے، ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو ہے نا کسی کے ساتھ نہ ملائیے، اب خالص ہر چیز اللہ کے لیے کریے۔ یہ حقیقی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ بول کے کریے، یہ سنت ہے بول کے کریے۔ یہ سب آج کے مسلمان رکھتے ہیں، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، اس جانور کو لے کر کسی بابا اور پیر مزاروں کے اوپر اس جانور کو لے کر جا کر ذبح کرتے ہیں۔ ایسا کرنا ہی شرک ہے، اللہ کے ساتھ ملانا یہی تو شرک ہے۔ کیوں ہم یہ اس لیے شرک ہے کیونکہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اس فلانے صاحب کی، فلانے مرشد کی منت مانگی تھی، مرشد کی منت مانگی تھی تو ہمیں اولاد ہوئی ہے، جبکہ اولاد دینے والا اللہ ہے، اور اللہ چاہا تو اپنے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور جو انسان شرک کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ضرور سے ضرور توبہ کرے، بغیر توبہ کی موت ہو گئی، وہ شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو توبہ کیجئے شرک سے۔ سورہ اعراف 194 آیت نمبر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نبیوں اور ولیوں سے مدد طلب کرتے ہیں، تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تم محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، اور ان سے دعائیں مانگی دعائیں مانگتے ہیں، دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب کیا یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے؟ اگر ان کے بارے میں تمہارا خیالات صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، جس نبیوں سے ولیوں سے ہم دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہتا ہے کیا یہ تمہاری دعا قبول کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر وہ عمل کو قرآن کے ذریعے جواب دے دیا ہے۔ یہی تو کہتے ہیں کہ قرآن قیامت تک کے لیے آئی ہے، صرف 1450 سال تک ہی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے، اور آگے چل کے اور کیا کیا شرک ایجاد کریں گے لوگ، شیطان اور کیا کیا ایجاد کرائے گا ہمیں نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ دیا، کیا یہ تمہارے جواب دے سکتے ہیں؟ تم کو جواب دیں گے؟ یہ ہے توحید الوہیت، یعنی توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ یہ عبادات میں ہم لوگ جو ہے ملاوٹ کر کر مشرک بنتے ہیں، تو یہ ہے۔ اور توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ کے نام اور اس کی صفات، یعنی اس کی قدرت کا، اس کی طاقت، اس کی پاورز کا۔ مشرکان مکہ بھی توحید اسماء و صفات میں، مشرکان مکہ اس میں بھی گڑبڑ کرتے تھے، جیسے کہ آج کے مسلمان بھی کر رہے ہیں، اسی میں بھی گڑبڑ۔ پہلے دیکھتے ہیں اسماء و صفات کا مطلب، اللہ کے تمام ناموں کا صرف اللہ ہی کے لیے خاص کرنا، اور ان صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے اسماء و صفات کو اللہ نے اپنی قرآن میں بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بتایا ہے، بالکل اسی طرح اس کو ہم تسلیم کرنا چاہیے، بغیر کچھ شک کے۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس کی صفات اللہ تعالیٰ کی، اسی طرح اس کو ہم تسلیم کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اللہ واحد ہے، کہ ہر پکار کو سنتا ہے، اللہ کو پکارنے والے کو سنتا ہے، وہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں سنتا اس دنیا میں، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ اکیلا ہے جو ہر انسان کی آواز کو
چاہے زبان سے پکارے چاہے دل سے پکارے، اللہ اکیلا ہے جو سننے والا ہے۔ ہم اس میں بھی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ ہم اللہ کی اس صفات میں بھی ولیوں کو نبیوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ سب کی پکار سب کی دعائیں سننے والا اللہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ولیوں بھی سنتے ہیں نبیوں بھی سنتے ہیں بول کر اللہ کی ذات کو اس میں ملا دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں نبیوں اور ولیوں کو ملا دیتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بند نواز کوئی بندوں کو نوازنے والا ہے۔ بندوں کو نوازنے والا کون ہے میرے بھائی؟ سوچیں ذرا، ایمان سے خارج ہو جائیں گے ایسا سوچنے سے۔ بندوں کو نوازنے والا اللہ ہے۔ ہم اس صفات کو کس کو دے رہے ہیں؟ کس انسان کو دے رہے ہیں؟ ایک عام انسان، بھلے بھی وہ ولی ہو کوئی بھی ہو، ہم نہیں جانتے کہ ان کا درجہ کیا ہے۔ ان کو ولی کی سرٹیفکیٹ ہم نے انسانوں نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے۔ ہم نے عام انسانوں نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اللہ کے ولی ہے۔ جب بھلے ہی اللہ کے ولی ہو، کیا وہ ہماری پکار سنتے ہیں؟ وہ مر گئے ہیں۔ ہر وہ شخص کسی کو فائدہ دینے سے پہلے اپنے اوپر فائدہ کرتا۔ اگر وہ زندہ ہے سنتے ہیں تو وہ زندہ رہتے ہیں، زمین کے اندر اس دھوپ گرمی میں سردی میں نہیں رہتے۔ یہی تو صفات ہے۔ بندوں کو نوازنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ غریب نواز بھی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ لوگ یہ غریبوں کو نوازتے ہیں۔ یہاں پر 7 بار جانے سے اجمیر شریف کی زیارت 7 بار کرنے سے حج کا ثواب، یہاں پر جانے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی، اور یہاں پر جا کر دعا مانگنے سے اولاد مل جاتی، یہاں پر جا کر اجمیر شریف کی زیارت کرنے سے ہمارے بگڑے ہوئے کاموں اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ہم کو اولاد دینے والا کون ہے؟ ہماری بگڑی کو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ یہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ یہ سب اللہ کی ذات ہے۔ یہی تو اسماء و صفات ہے۔ مشرکان مکہ یہی کہتے تھے، یہ لات جو بت بنا کر رکھے تھے، یہ بت فلاں بت، یہ بت جو ہے ہماری تجارت کا دیکھ بھال کرے گا، یہ بت فلانی ہماری عزت کا دیکھ بھال کرے گا، فلاں یہ بت ہے، یہ بت جو ہے یعنی یہ پتلا یہ پتلا ہے، یہ پتلا جو ہے ہماری زیارت کا ہے، فلانی ہماری عزت کا، ہمارے معاشرے ایسا ہے ہر چیز کا، یہ پتلا ہماری حفاظت کرے گا بول کے۔ یہی تو اسماء و صفات، ہماری حفاظت کرنے والا، ہم کو دیکھ بھال کرنے والا، ہم کو کھلانے والا، ہم کو پالنے والا، ہم کو موت دینے والا، ہم کو تکلیف دینے والا، ہمیں زندہ کرنے والا، ہمیں خوشیاں دینے والا، ہم کو نفع نقصان پہنچانے والا، ہمارا مشکل کشا صرف ایک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جو قدرت رکھتا ہے وہ اللہ ہے، اور اس کی قدرت کسی انسان کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے مردوں کو اٹھاتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو، وہ بھی وقتاً معجزہ ہے وہ ان کا، اگر وہ نہیں دیا تو وہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی نبیوں میں کسی ولیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کے بگاڑ کو ٹھیک کرے، یا کسی بیماری والے کو صحت یافتہ کرے، یا کسی مشکل کو دور کرے۔ یہ سب کرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ 3 چیزوں میں کسی ایک میں بھی بگاڑ ہے تو فوراً توبہ کرے، اور ان توحید کی ان 3 چیزوں میں توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت کو ٹھیک کرے۔ یعنی ایک اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، اور ہر عبادت اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اور جو اللہ کی قدرت ہے وہ اللہ کے ہی لیے ہے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اس پر ہم ایمان رکھنا چاہیے۔ ہماری بگڑی کو بگاڑنا چاہا تو اللہ ہی بگاڑ سکتا ہے، اور اس کو سدھارنا چاہا تو اللہ ہی سدھارتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ تو ہم سب مسلمان کو ایک اللہ کی طرف پلٹ آنا ہے۔ کسی مزاروں کی پرستی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، جسے تم لوگ پکارتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہیں آپ لوگ، اس کو تمہارے پکارنے کی خبر ہی نہیں، اور وہ قیامت تک بے خبر ہے، نہ وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، نہ وہ